अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस अहम मौजू के तहत आप लोगों से गुफ्तगू करनी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुरब्बी व दाई। हम सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का मुताला करना ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है और हुक्म रब्बानी भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुख्तलिफ़ हैसियतों से आपका एक रोल हमें नज़र आता है। आज जिस मौजू के तहत मुझे गुफ्तगू करनी है उसमें सिर्फ़ आपकी दाइयाना हैसियत और बहैसियत मुरब्बी आपने कैसे इस दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल पेश किया है वो आप लोगों के गोश गुज़ार करने की मैं कोशिश करूँगा। मुरब्बी इस लफ्ज़ के जो माना लुग़त में आते हैं वो तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला, सरपरस्त, पुश्त पनाह और हामी के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम क़रीब से देखें तो आपका जो तारुफ़ कुरान मजीद के अंदर करवाया गया वो इस हैसियत से करवाया गया कि आप जिस उम्मत के लिए पैदा किए गए, जिस इंसानी ग्रोह में आप मबूस किए गए, आपको उनकी तालीम, उनके तज़किये और उनकी तरबियत की गर्ज़ से पैदा किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को बहुस्न खूबी अंजाम देने की कोशिश की। ये एक हकीकत है कि मुआशरे को एक अच्छा मुरब्बी इस्तेहकाम बख्श सकता है अगर उसकी काविशों से कुछ ऐसे सौले अफराद तरबियत पा लें तो उस मुआशरे के अंदर तरक्की, इस्तेहकाम आसानी के साथ हासिल हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आसपास जितने इंसान थे उसमें बिलखुसूस अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी है। आपने इस बात की ख़ास कोशिश की कि अस्हाब रसूल के अंदर जो सलाहियतें, जो जज्बात, जो उमंगें पाई जाती हैं उनको सही रुख दिया जा सके। इसके लिए आपने मुख्तलिफ़ ज़राए इख्तियार किए। जो मारूफ़ ज़राए एक मुरब्बी को इख्तियार करने चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम ज़राए को बहुस्न खूबी इख्तियार किया। इसमें से एक ज़रिया वाज़ व नसीहत का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ व नसीहत के सिलसिले में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ लंबी नसीहत नहीं फरमाते बल्कि थोड़ी बातें कहते थे। यानी आपका जो वाज़ होता था वो बहुत जामे और बहुत कम वक्त उस वाज़ के लिए आप ख़र्च करते थे। आपके वाज़ व नसीहत और आपके खुतबों की एक दूसरी अहम खुसूसियत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी खुतबा दिया उस खुतबे में ये बात
ضرور ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جسے عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ کتنی جامع بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی ہے۔ امانت یہ ہمارے دین کی اہم اصطلاحوں میں سے ایک اہم اصطلاح ہے، اور اس کا ایک بہت وسیع تصور ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ امانت کے سلسلے میں ہمارے پاس یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بندہ مومن امین بنے انسانوں کے حقوق کا، جن جن لوگوں کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، ایک امین کی حیثیت میں، ایک امانت دار کی حیثیت میں وہ متعلقہ افراد کے حقوق کو ادا کرے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت کے بھی بہت سارے حقوق ہیں اس بندے کے اوپر، ان کو بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے سلسلے میں یہاں پر بہت اہم بات کہی۔ یہ بھی ہماری دینی تعلیمات کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے، اور اس کا تصور بھی بڑا ہی وسیع تصور ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ ہم نے جو عہد اللہ رب العزت سے کیا، ہمارا جو عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ ہے، ہمارا عہد ہمارے اپنے دین کے ساتھ ہے، ہمارا عہد کتاب اللہ کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے والا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو اس جملے کو آپ خاص طور پر سامعین کے سامنے ضرور ارشاد فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ ایک مربی کی حیثیت میں جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے سختی کا نہیں بلکہ نرمی کا طریقہ اختیار کیا، اور نہ صرف آپ نے اختیار کیا بلکہ اصحاب رسول کو بھی آپ نے جب جب نصیحت کی، اور بالخصوص ایسے اصحاب رسول پر جن پر ایک بڑی ذمہ داری آپ نے کسی علاقے کی عائد کی، تو ایسے موقع پر آپ نے تذکیر کے طور پر یہی باتیں گوش گزار کی۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، مل جل کر رہنا، باہمی اختلافات سے بچنا۔ خوشخبری سنانے کی نصیحت آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید سے جو مدد لی اور جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف اللہ رب العزت نے مجھے بخشا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ معاملہ سنگین ہے، کوئی غلط نظیر قائم ہو سکتی ہے، تو آپ نے وہاں پر سختی کا بھی مظاہرہ کیا۔ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ایسے موقعوں پر نمایاں نظر آتے تھے۔ مثال کے طور پر احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی ایک مجرم پر حد نافذ کرنے کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ رائے بنی کہ اس مجرم پر حد نافذ نہیں کی جانی چاہیے، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار بالکل نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے نہایت زوردار لہجے میں جو بات ارشاد فرمائی
اسے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم، یہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ عمدہ مثال عدل کو قائم کرنے کی، کہ ہمارے پاس اصولوں کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اصول سب کے لیے یکساں ہوں گے۔ کسی سے اگر کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غلطی کس نے کی ہے، بلکہ غلطی کی انٹینسٹی کو، شدت کو سامنے رکھتے ہوئے جو مناسب اصلاح ہونی چاہیے وہ بالکل کی جانی ضروری، تبھی جا کے معاشرے کے اندر ایک استحکام، ایک عدل کی فضا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ اور لوگوں کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت اپنے تعلیمات کو لے کر پیدا ہو سکتی ہے۔ آج پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ اور دوہرا معیار کی اختیار کرنے کے نتیجے میں جو ایک طرح کا فساد پوری دنیا کے اندر ہمیں محسوس ہوتا ہے، آج اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس کے صدر کے حوالے سے جو بات آئی ہے، تو فریڈم آف اسپیچ، اپنی رائے کو پیش کرنے کی آزادی، اس کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور پھر اسلامی تعلیمات کو ان لوگوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کی یقیناً مذمت کی جانی چاہیے۔ لیکن اسی فریڈم آف اسپیچ کو، رائے کو پیش کرنے کی جو آزادی ہے، اسی فریڈم آف اسپیچ کو جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، امت مسلمہ استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کرتی ہے یا اس رائے کے اوپر اپنی ایک اختلاف رائے نوٹ کراتی ہے، تو ایسے موقع پر پھر ہماری مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کو، دوہرے معیار کو پہلے دن سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور اسلامی تعلیمات کی یہ اہم ترین خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات ایک عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی اپنے اندر طاقت اور اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس کسی طرح کا دوہرا معیار نہیں پایا جاتا ہے۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی کی حیثیت سے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ آپ کی تعلیمات تھیوریٹیکل نہ ہو بلکہ پریکٹیکل ہوں، صرف علمی گفتگو نہ ہو بلکہ عملی میدان میں اس علمی گفتگو کے جو تقاضے ابھر کر سامنے آتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے پوری ایک ٹیم تیار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ اس موقع پر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ کے کچھ اصحاب آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اس کام کا محرک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر مسرت ہوتی ہے، یا وہ یہ پسند کرے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اسے بحفاظت مالک کے حوالے کر دے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مناسب، کتنے نیچرل انداز میں اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے کہ جب آپ نے محسوس کیا کہ میرے اصحاب
مجھے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی اس محبت کا یہ عالم ہے کہ میرے وضو کے پانی کو بھی وہ گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس پازیٹیو جذبے کو ایک عملی رخ دینے کی کوشش کی، اور جو تقاضے آپ نے اس وقت مجلس میں پیش کیے واقعی بہت پریکٹیکل اور ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے عین ضروری تقاضے ہیں۔ تو آج ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم کو عملاً اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، بعض ہماری عادتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل ہم ترک نہ کر سکیں، اس میں ہم اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہوں کہ اس کو اب ہمیں چھوڑنا ہمارے لیے بہت گرا گزرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں اس عادت کو چھوڑنا ہوگا، اور اس کا بہترین اجر انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ ایک عادت کی طرف میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں سے اس موقع پر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے شہروں کے اندر یہ مزاج اور یہ ماحول عموماً، چھوٹے مقامات پر تو خیر کم، لیکن بڑے شہروں میں یہ ماحول اور یہ نظارے عام طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہمارے یہ نوجوان، جو کہ بہت قیمتی ہے میرے نزدیک، اور ہر ایک نوجوان کے اندر ایک یونیک صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور بہت اچھے جذبات ان کے دین کی تعلیمات کو لے کر بھی ہیں، یہ دین کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظارے اور یہ جو مناظر بڑے شہروں کے اندر دکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر تو رات گئے دیر تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک ہوٹلوں میں گھنٹوں تک بیٹھے رہنا، چوراہوں پر گھنٹوں تک وقت گزارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے شایان شان عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی عشاء کے بعد کی مصروفیت کیا تھی؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر کا رخ کرتے تھے، اور تھوڑا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے تھے، تھوڑا وقت آرام کرتے تھے، اور رات کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نوافل نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنے طویل آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی، اور آپ استغفار کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر آپ سے یہ بات کہی گئی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے شہروں کے اندر یہ جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے، اس ماحول کو تبدیل کرنا چاہیے۔ رات کا ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت میں اور کچھ ایسے کاموں کے اندر صرف ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں دینی تعلیمات عام ہو سکے اور دین کو تقویت مل سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مربی اعظم کی حیثیت سے تذکرہ تھا جو میں اس موقع پر کرنا چاہتا تھا۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے چند چیزوں کا ہی انتخاب کیا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اتنی وسیع ہے اور اس کے گوشے اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہر ایک حدیث اور ہر ایک تعلیم کے اندر ایک نئی راہ اس کے سننے والوں کو، اس کے ماننے والوں کو ملے گی۔ تو میں اس موقع پر اب میرے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داعی اعظم کی حیثیت سے آپ کا رول کیا رہا ہے۔ ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ روز اول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھونک دیا۔ پہلے یہ دعوت خاموشی کے ساتھ دی گئی، لیکن جب آپ کو آپ کے رب کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اب دعوتیں عام ہونی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پورے مکہ والوں سے خطاب کیا اور اسلام کی دعوت کو پیش کیا۔
آپ کی دعوت اور دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ اور آپ کے کردار کی یہ خاص خوبی ہے جو ہر ایک داعی کو اس پہلو سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھا وہ آپ کی دعوت کا سب سے بڑا علم بردار بنا۔ کسی شخص کے سب سے قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، اور اس زمانے میں چونکہ غلاموں کا ایک سلسلہ پایا جاتا تھا تو گھر کے نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی صداقت پر کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو سامنے پیش کیا، اور آگے بڑھ کر آپ نے کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ایون مکہ والوں کے سامنے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام پیش کی تو ان سے یہ سوال بھی کیا کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو داعی کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے، اور کردار کے اندر بھی اس کا سچ بولنا کہ معاشرہ اسے صادق کے نام سے جانے کہ یہ انسان ہر حالت میں سچ بولے گا، جھوٹ کا راستہ یہ کبھی بھی اختیار نہیں کرے گا۔ دوسری آپ کی دعوت کے عنوان سے جو کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں ایک تدریج کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اس کے بعد جس بستی میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے یہ دعوت پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ تو اسی طریقے سے ہم کو بھی آج کے اس ملک میں دعوتی کام کرنے کے لیے جو مواقع حاصل ہیں ان مواقعوں کو اسی تدریج کے ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پر ہیں، جن لوگوں کے درمیان ہمارا سب سے زیادہ وقت گزر رہا ہے، کسی پروفیشن میں ہم ہیں، کسی اسکول میں ہیں، کسی کالج میں ہیں، جہاں جہاں بھی مارکیٹ کے اندر ہیں، ہمارے بہت سارے گراہک ہیں جو ہم سے روزانہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہ اسلام سے واقف نہیں ہیں۔ تو جہاں ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر رہا ہے تو وہاں پر ہمیں قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اسلام کی شہادت اور اسلام کی دعوت پیش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہم جہاں ہیں وہاں پر اسلام کی دعوت کو ہم پرزور انداز میں پیش کریں، اس سلسلے میں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک داعی اعظم ہونے کی حیثیت سے ایک تیسری چیز اس موقع پر جو رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو عام کیا تو آپ کی بہت خاص کوشش یہ تھی کہ یہ دعوت عام تو رہے، اس سے ہر کوئی مکہ میں رہنے والا ہر کوئی وابستہ ہو جائے، ہر کسی کے سامنے اس دعوت کو پیش کیا جائے۔ پھر مکہ سے باہر یہ جہاں جہاں نکلی آپ نے ان لوگوں کو اپنے داعیان کو یہی آپ نے ہدایات دی کہ جہاں جہاں آپ جائیں گے تمام انسانوں کے لیے دعوت عام رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خاص طور پر کوشش کی وہ یہ کہ معاشرے کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کے فالوورز پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت ایک سے زائد مرتبہ دی جائے۔ 70 مرتبہ آپ نے ملاقاتیں کی اور اس کے لیے بہت ایکسٹینسو فالو اپ کیا۔ یہی نہیں بلکہ روحانی سطح پر آپ کا جو ایک تعلق اللہ رب العزت سے تھا، اس تعلق کے بنیاد پر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا بھی کی۔ حضرت ابو جہل اور حضرت عمر کے سلسلے میں بھی یہی بات آتی ہے۔ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے بالخصوص اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے صف میں داخل فرما، کیونکہ یہ معاشرے کے ذہین لوگ تھے، یہ معاشرے کو لیڈ کرنے والے لوگ تھے، قائد تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نظر نہیں آئے تو آپ کے بھائی کے پاس آپ نے ان کے لیے خط چھوڑا کہ خالد، میں تمہیں مکہ کا سب سے ذہین آدمی سمجھتا ہوں، اتنے سمجھدار آدمی کو اسلام جیسے دین سے، دین حق سے دور رہنا یہ زیب نہیں دے گا۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پہلے ہی اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، لیکن اس خط نے انہیں وہ فائنل ڈیسیزن لینے کے لیے آمادہ کر دیا کہ اب مجھے رکنا نہیں ہے اور اب مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ تو ایک داعی کی حیثیت میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو اس معاشرے کے سب سے ذہین لوگ ہیں، جو قائد ہیں، جن کے فالوورز پائے جاتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت ایک سے زائد مرتبہ دی جائے، بہت ایکسٹینسو فالو اپ ان سے کیا جائے، بار بار ان سے ملاقاتیں کی جائے اور بہت دل نشی انداز میں ہم ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربی کی حیثیت میں، ایک داعی کی حیثیت میں جو افراد تیار کیے، وہ افراد بہت ہی کم عرصے میں، صرف 30 سال کا ایک وقفہ ہے، اس 30 سال کے وقفے میں انہوں نے اس وقت کی نون دنیا پہ تقریباً 64 لاکھ مربع کلومیٹر، اس پر ایک ایسے نظام کو قائم کیا تھا اور غالب کیا تھا جو ایک عادلانہ نظام تھا۔ یہ غلبہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ غلبہ انہوں نے حاصل کیا تھا عدل قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، پائیدار ترقی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، علم اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کہ ہر شہری آسانی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں، جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا لفظ اقرا، تو اس لیے ان لوگوں نے غلبہ حاصل کیا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خوشحالی بھی آئی، ہر ایک کے حقوق محفوظ ہوئے۔ تو محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو مختلف جلسے، جلوس، خطابات ہو رہے ہیں، یہ تذکیر کے طور پر ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ ون بائی ون اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں اس سلسلے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش عطا فرمائے، اور وہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اس سلسلے میں بہت سنجیدہ کوششیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے سلسلے میں مدد اور نصرت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔